आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका और फ्रांस के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से अलग यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की। उन्होंने यूक्रेन तनाज़े और दो तरफा ताउन पर बातचीत की। लोकसभा स्पीकर ने नए इनकम टैक्स बिल पर गौर खौस के लिए 31 रुकनी चेदा कमेटी तश्कील दी। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट बैजयंत जयपांडा कमेटी के सरबराह होंगे। 10वीं और 12वीं जमातों के सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात आज से शुरू हो रहे हैं। तीसरा काशी तमिल संगमम आज से उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में शुरू होगा। स्क्वैश में भारतीय लड़कियों और लड़कों की टीमें हांगकांग में एशियन जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में दाखिल हो गई हैं। और WPL क्रिकेट में वडोदरा में पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका और फ्रांस के दो मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आ गए हैं। जनाब मोदी नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर कल रात पहुंचे। वजीर आजम ने अमरीका का दौरा सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर किया था। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत शुरू होने के बाद से वजीर आजम का अमरीका का ये पहला दौरा था। वजीर आजम मोदी ने अमरीका के इस खातिर ख्वाह और नतीजा खेज दौरे में वाशिंगटन में सदर ट्रंप के साथ दो तरफा बातचीत की। व्हाइट हाउस में ये बातचीत जुमेरात को देर रात शुरू हुई थी और तकरीबन 4 घंटे जारी रही। बातचीत काफी महदूद अंदाज में की गई, जिसके बाद इशाइये के दौरान वफ्द के साथ भी बातचीत की गई। बातचीत में अहम और सलामती से मुतालिक ताउन से लेकर दिफा, तिजारत और इक्तिसादी सरगर्मियां, टेक्नोलॉजी, तवानाई की फराहमी और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात, नीज इलाकाई और आलमी मामलात तक पूरे मंजरनामे को शामिल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने 21वीं सदी के लिए अमरीका भारत कॉम्पैक्ट का मुश्तरका तौर पर आगाज किया। कॉम्पैक्ट का मतलब है फौजी शराकतदारी के मौकों में इजाफा करना, निज तिजारत और टेक्नोलॉजी के अमल में तेजी लाना। तिजारत और सरमायाकारी के मैदान में दोनों रहनुमाओं ने मिशन 500 शुरू किया, जिसका मकसद दो तरफा तिजारत को दुगना से ज्यादा करके साल 2030 तक $500 अरब से ज्यादा की कदर तक पहुंचाना है। वजीर आजम मोदी और सदर ट्रंप ने उन मंसूबों का भी ऐलान किया जिनके तहत 2025 तक बाहमी तौर पर फायदेमंद कसीर शोबाजाती दो तरफा तिजारती मुआहिदे के पहले हिस्से के तौर पर बातचीत की जाएगी, ताकि इस अमल को आगे बढ़ाया जाए। जनाब मोदी दो मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में इस महीने की 10 से 12 तक फ्रांस गए थे, जिसके दौरान उन्होंने पेरिस में मसनूई जहानत AI से मुताल्लिक किए जाने वाले कामों की सरबराह कॉन्फ्रेंस की फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ मुश्तरका सदारत की थी। उन्होंने मार्सिले में भारत के नए कौंसिल खाने का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह भी किया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल देर रात जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से अलग यूक्रेन के अपने हम मनसब एंड्री सिबिया से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन तनाजे के हल से मुतालिक जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत यूक्रेन दो तरफा ताउन को मजीद आगे बढ़ाने पर भी बात की। डॉक्टर जयशंकर ने जर्मनी के वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरिस से भी मुलाकात की। उनकी बातचीत में दो तरफा ताउन और यूक्रेन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रही। वजीर खारजा ने म्यूनिख में जर्मनी की बेवेरिया रियासत के वजीर व सदर मार्कुस सोडेर से मुलाकात की। उन्होंने भारत जर्मनी इक्तिसादी और टेक्नोलॉजी ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल के बारे में भी एक दूसरे को अपने नजरियात से वाकिफ कराया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत में जनाब सोडेर के खैर मकदम के ख्वाहां हैं। 61वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC कल जर्मनी के शहर म्यूनिख में शुरू हुई थी, जिसमें कसीर कुतबियत के तेजी से उभरने और एक पेचीदा जोग्राफियाई व सियासी मंजरनामे के दौरान सलामती से मुतालिक आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल के लिए पॉलिसी साज शख्सियतें और माहिरीन यकजा हुए। वजीर खारजा ने MSC 2025 में दानिश्वरों के अनंता स्पेन इजलास में भी शिरकत की। इसका मौजू था उम्र का आना, भारत की सिक्योरिटी को दरपेश उभरते हुए चैलेंजों का अंदाजा। डॉक्टर जयशंकर ने आलमी मसरूफियात, इलाकाई हिकमत अमली और बुनियादी नौइयत की दो तरफा शराकतदारी पर भारत के नजरियात से वाकिफ कराया।
کانفرنس میں اپنی پہلی مصروفیت کے طور پر ڈاکٹر جے شنکر نے ایک پینل مذاکرے کے دوران اظہار خیال کیا، جس میں ناروے کے وزیر اعظم جونس گیئر اسٹور، امریکی سینیٹر ایلیسا سلوٹکن اور وارسو کے میئر ریفل بھی شریک تھے۔ وزیر خارجہ نے بھارت کی جمہوریت کی سمت پر مثبت رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے بھارت کو ایک ایسی جمہوریت قرار دیا جو واقعی جمہوری طرز کی فراہمی کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت میں کس طرح انتخابات منعقد کرائے جاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں دلی میں کرائے گئے انتخابات اور پچھلے سال کرائے گئے پارلیمانی انتخابات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے سیاسی سطح پر کسی طرح کے منفی حالات سے انکار کرتے ہوئے غیر ملکی مداخلت کا ذکر کیا۔ Last year, we had a national election. In Indian elections, roughly 2/3 of eligible voters vote. At the national election, electorate of about 900 million, about 700 million voted. We count the votes in a single day. Nobody disputes the result after it's announced. And if you look from the time we started voting in the modern era, 20% people more vote today than they did decades ago. So the first message that somehow democracy is in trouble globally, worldwide, I'm sorry, I have to differ with it. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے نئے انکم ٹیکس بل پر غور و خوض کے لیے 31 رکنی چیدہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی کی قیادت بی جے پی ممبر پارلیمنٹ بیجینت پانڈا کریں گے اور یہ کمیٹی اپنی رپورٹ اگلے اجلاس کے پہلے دن پیش کرے گی۔ انکم ٹیکس بل 2025 لوک سبھا میں جمعرات کو پیش کیا گیا تھا۔ اس بل کا مقصد انکم ٹیکس سے متعلق قانون کو اور زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں ترمیم کرنا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بل پیش کرتے ہوئے لوک سبھا اسپیکر سے زور دے کر کہا تھا کہ وہ قانون کے مسودے کو ایوان کی ایک چیدہ کمیٹی کے سپرد کر دیں۔ محترمہ رمن نے بل پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ موجودہ انکم ٹیکس قانون کے مقابلے نئے قانون میں بہت کم شقیں اور باب ہیں اور اسے آسان بنایا گیا ہے تاکہ عام لوگ اسے سمجھ سکیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ کے تحت آج سے 10ویں اور 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ 10ویں کلاس کے امتحانات 18 مارچ کو اور 12ویں کے امتحانات 4 اپریل کو ختم ہوں گے۔ 42 لاکھ سے زیادہ طلبہ بھارت اور بیرون ملک 7,842 امتحان مراکز میں امتحان دیں گے۔ امتحانات ایک ہی سیشن میں 10:30 سے 1:30 بجے تک ہوں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ طلبہ کو اپنا ایڈمٹ کارڈ رکھنا لازمی ہوگا کیونکہ امتحان مرکز میں داخلے کے لیے یہ ضروری ہے۔ سی بی ایس ای کی ہدایات کے مطابق قلم، پینسل، اریزر، جیومیٹری باکس جیسی ضروری چیزیں ایک ایسے پاؤچ میں ہونی چاہیے جنہیں اس پاؤچ کے باہر سے بھی دیکھا جا سکے۔ طلبہ پانی کی ٹرانسپیرنٹ بوتل بھی اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ طلبہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ کسی طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے وہ امتحان شروع ہونے سے 30 سے 45 منٹ پہلے مراکز پر پہنچ جائیں۔ موبائل فون، اسمارٹ گھڑیاں اور الیکٹرانک آلات امتحان ہال کے اندر ممنوع ہیں۔ اسی دوران دلی میٹرو نے طلبہ کی آسانی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ ایڈمٹ کارڈ والے طلبہ کو میٹرو اسٹیشنوں پر سیکیورٹی چیکنگ اور ٹکٹ خریدنے کے دوران ترجیح دی جائے گی۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ حکومت کی ملکیت والے بھارت سنچار نگم لمیٹڈ BSNL نے سال 2024-25 کی تیسری سہ ماہی کے دوران 262 کروڑ روپے کا منافع درج کیا ہے۔ یہ حصولیابی عوامی شعبے کی کمپنیوں کو مستحکم کرنے کے حکومت کے عزم کو ظاہر کرتی ہے اور سبھی کے لیے جامع، کفایتی اور قابل دسترس مواصلاتی خدمات کو یقینی بناتی ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مواصلات کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا کہ 17 سال میں پہلی مرتبہ BSNL نے سہ ماہی بنیاد پر منافع درج کیا ہے۔ جناب سندھیا نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی مواصلات کے شعبے کو بھارت کے ڈیجیٹل مستقبل کی شاہراہ قرار دیا ہے۔ 7 فروری کو ختم ہفتے میں بھارت کے زر مبادلہ میں 7 ارب 65 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ 638 ارب 26 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہو گیا۔ زر مبادلہ میں اضافے کے رجحان کا یہ لگاتار تیسرا ہفتہ تھا۔ پچھلے ہفتے غیر ملکی اثاثوں میں جو زر مبادلہ کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے 6 ارب 42 کروڑ ڈالر سے زیادہ کا اضافہ ہوا اور یہ 544 ارب 10 کروڑ ڈالر پر پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ سونے کے ذخائر میں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ اسی دوران مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق رقم نکالنے کے خصوصی حقوق میں 1 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی کمی آئی، جس کے بعد یہ حقوق 17 ارب 87 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئے۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کی قیادت میں ایک مرکزی ٹیم نے کسانوں کی مختلف مانگوں پر بات چیت کرنے کے لیے کل چنڈی گڑھ میں کسانوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں فریقین نے اس ماہ کی 22 تاریخ کو اگلے دور کی بات چیت منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔
کل شام میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب جوشی نے کہا کہ میٹنگ خوشگوار ماحول میں ہوئی. انہوں نے مزید کہا کہ میٹنگ کے دوران نریندر مودی حکومت کے ذریعے کسان برادری کی بہبود کے سلسلے میں کیے گئے مختلف اقدامات کے بارے میں مطلع کیا گیا. وزیر موصوف نے کہا کہ اگلی میٹنگ میں زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان شرکت کریں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. کاشی تمل سنگمم کے تیسرے ایڈیشن کا آج اتر پردیش کے وارانسی شہر میں آغاز ہو رہا ہے. سنگمم کا مقصد تمل ناڈو اور کاشی کے درمیان ثقافتی اور دانشورانہ تعلقات کو تقویت دینا ہے. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان، اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مرگن اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ اس باوقار تقریب کا افتتاح کریں گے. تعلیم کی وزارت نے مختلف وزارتوں اتر پردیش سرکار کے اشتراک سے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، جس کا مقصد تمل ناڈو اور کاشی کے درمیان قدیم تہذیبی رشتے کو مستحکم کرنا اور اس کا جشن منانا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. کاشی تمل سنگمم کا مقصد دونوں خطوں کے عالموں، طلباء، فلسفیوں، تاجروں، فنکاروں کو یکجا کرنا، معلومات، ثقافت اور بہترین طور طریقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشترک کرنا، نیز ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع فراہم کرنا ہے. اس سال حکومت نے تمل ناڈو سے 5 مختلف زمروں کے تحت تقریباً 1000 مندوبین کو ایک ساتھ لانے کا فیصلہ کیا ہے. اس سال کے پروگرام کا بنیادی موضوع صحت، فلسفہ، سائنس، کلاسیکی تمل ادب اور ملک کی ثقافتی یکجہتی میں سنت اگستھی کی نمایاں خدمات کو اجاگر کرنا ہے. اس سال پہلی مرتبہ شرکا پریاگ راج میں مہاکمبھ میں شامل ہونے اور ایودھیا میں نئے افتتاح کیے گئے رام مندر کے درشن کرنے کا موقع ملے گا. یہ سنگمم ایک روحانی احساس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تمل ناڈو اور کاشی جو ہماری تہذیب اور ثقافت کی میراث ہیں انہیں مزید قریب لائے گا. یہ 10 روزہ تقریب 24 فروری تک جاری رہے گی. لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر. اب کچھ خبریں مہاکمبھ سے. اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میلے میں آج تقریباً 15,000 صفائی کارکن ایک ساتھ مل کر سب سے بڑی صفائی مہم چلا کر عالمی ریکارڈ قائم کریں گے. کل بھی مہاکمبھ میں 2 عالمی ریکارڈ قائم ہوئے. پہلا کسی بھی تقریب میں 50 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے راست طور پر حصہ لینا اور دوسرا دریا کی صفائی کی سب سے بڑی مہم شروع کرنے کا ریکارڈ. اسرائیل نے ان 3 یرغمالوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے جنہیں آج غزہ پٹی میں فلسطینی مسلح گروپ حماس کی قید سے رہا کیا جائے گا. جنگ بندی معاہدے کے تحت یرغمالوں اور فلسطینی قیدیوں کا یہ 6ٹی مرتبہ تبادلہ ہوگا. یہ معاہدہ پچھلے مہینے عمل میں آیا تھا. ان لوگوں کے ناموں کی فہرست قطر اور مصر کے ثالثوں کے ذریعے اسرائیل کو مہیا کر دی گئی تھی. اب کچھ خبریں عالمی اسپورٹس کی. ہانگ کانگ میں جاری اسکویش ایشین جونیئر ٹیم چیمپئن شپ میں بھارتی لڑکیوں اور لڑکوں کی ٹیمیں سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں. اب آج سیمی فائنل میں لڑکیوں کی ٹیم کا مقابلہ میزبان ہانگ کانگ کی ٹیم سے جبکہ لڑکوں کی ٹیم کا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا. ادھر خواتین کرکٹ پریمیئر لیگ WPL 2025 میں کل رات وڈودرا کے کوٹامبی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے افتتاحی میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات جائنٹس کو 6 وکٹ سے ہرایا. رچا گھوش نے شاندار 64 رن بنائے. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. آج شام 7:30 بجے وڈودرا میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر. شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے دوران کئی معاہدوں کے اعلان کو شہ سرخی بنایا ہے. ان میں تہور رانا کی حوالگی، F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی، توانائی، دفاع، تجارت اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں شراکت داری سے متعلق معاہدے شامل ہیں. روزنامہ راشٹریہ سہارا اور پرتاپ نے بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ انٹرنیشنل ویمنز کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں صدر جمہوریہ द्रौपदी مرمو کی شرکت کی خبر کو خاص طور پر شائع کیا ہے. اس موقع پر محترمہ مرمو نے کہا کہ خواتین اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کریں. خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ اور فرانس کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس آ گئے ہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جرمنی میں میونخ سیکورٹی کانفرنس سے الگ یوکرین کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی. انہوں نے یوکرین تنازع اور 2 طرفہ تعاون پر بات چیت کی. لوک سبھا اسپیکر نے نئے انکم ٹیکس بل پر غور و خوض کے لیے 31 رکنی چیدہ کمیٹی تشکیل دی ہے. 10ویں اور 12ویں جماعتوں کے CBSE بورڈ امتحانات آج سے شروع ہو رہے ہیں. تیسرا کاشی تمل سنگمم آج سے اتر پردیش کے شہر وارانسی میں شروع ہوگا.
स्क्वैश में भारतीय लड़कियों और लड़कों की टीमें हांगकांग में एशियन जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में दाखिल हो गई हैं और WPL क्रिकेट में वडोदरा में पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।